बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वैस मंगल वाला और मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ मैं बरकत रमज़ान। हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जो रोज़ाना दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होती है और इस ट्रांसमिशन में हम आपसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज भी खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज का दिन देखना नसीब फरमाया। बहुत सारी चीज़ों पर बात होगी, लेकिन आगाज़ मैं करना चाहूँगा वेस्ट के एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र गुजरे हैं जी, जॉन पॉल सार्तर। सार्तर जो है उन्होंने ड्रामा भी लिखा, फ़लसफ़ा भी, बहुत ज़बरदस्त लिटरेचर लिखा। सार्तर का एक जुमला था, वो जुमला क्या था कि इस दुनिया में जब भी आप कोई लफ्ज़ बोलते हैं, यानी कोई भी जुमला अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं, आपको उसकी कीमत अदा करना पड़ती है। हर जुमला, हर वो बात जो आप कहते हैं उसके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करना पड़ते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हर जुमले का, हर अदा किए गए लफ्ज़ का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, वो आपको भुगतना पड़ता है, वो आपके सामने आता है, बिल्कुल ऐसे ही हर खामोशी भी यही पैगाम लेकर आती है कि जब जब आप खामोश रहते हैं तब तब आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अल्फाज का भी खमियाजा होता है और खामोशी का भी खमियाजा होता है। आप अपने अल्फाज भी सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिए और इस बात पर भी सोचिए समझिए कि कहाँ आपको खामोश रहना है और कहाँ आपको खामोश नहीं रहना। बहुत मरतबा हम मसलहतन बहुत सारी जगहों पर खामोश हो जाते हैं, लेकिन वो खामोशी हमें बड़ी महंगी पड़ती है। तो जिस तरह अल्फाज की कीमत अदा करनी पड़ती है, वैसे ही खामोशी की भी बहुत बड़ी और बहुत गहरी कीमत अदा करनी पड़ती है। इसलिए हर जगह खामोश रहना, हर जगह मसलहत पसंदी करना, ये किसी भी इंसान का वतीरा नहीं होना चाहिए और ख़ास तौर पर किसी मुसलमान का तो वतीरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी, प्रोग्राम में कुछ खबरों को शामिल करते हैं और आगाज़ करते हैं जी एक छोटी सी खूबसूरत सी वीडियो है और ये वीडियो है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स गए उम्रा करने के लिए, वहाँ पर उनकी वीडियोज़ हैं और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अफ्तार की ये वीडियो शेयर की गई, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। और इफ्तिखार अहमद जो है उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों के हमरा ये अफ्तार किया और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई। PSL 9 जब ख़त्म हुआ था तो ये खिलाड़ी जो हैं वो उम्रा करने के लिए गए थे। इसमें नसीम शाह शामिल हैं, बाबर आजम शामिल हैं, इमामुल हक शामिल हैं और इफ्तिखार अहमद शामिल हैं और इन्होंने कई वीडियोज़ और कई तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं और ये अब ताज़ा तरीन एक खूबसूरत सी वीडियो आई है और इंस्टाग्राम पर इनकी वीडियोज़ जो हैं वो आती रहती हैं। और नात पढ़ने की भी एक बड़ी खूबसूरत वीडियो आई थी, वो भी बड़ी अच्छी। गाड़ी में बैठे हुए थे ये लोग, जा रहे थे और नात पढ़ रहे थे। माशाल्लाह ये बड़ा खूबसूरत जज्बा है और वो जो नात वाली वीडियो है वो भी अगर हम सुनवा दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। वो जो नात है वो भी हम सुन लेंगे। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलाम जुनैद जमशेद साहब का। ये कलाम के मौला दिल बदल दे, इलाही दिल बदल दे। अब दिल बदलने की बात है और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो एक तरह से ये दुआया कलाम पेश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम सब का दिल बदले और दिल हमारा जो है वो हमारे रब की तरफ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राग़िब हो। अच्छा, क्रिकेट कैंप जो है वो शुरू हो जाएगा और 26 खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दी है। काकूल एकेडमी एबटाबाद जो है वहाँ पर अब फ़ौज पाकिस्तान की जो है वो फिटनेस ट्रेनिंग देगी हमारे खिलाड़ियों को और उस कैंप को आगाज़ उसका होना है जी कल से और 8 अप्रैल तक ये कैंप जारी रहेगा। तो जो खिलाड़ी इस वक्त उम्रे पर हैं वो वापस आएंगे और फिर ये कैंप ज्वाइन करेंगे और वर्ल्ड कप चूँकि आने वाला है तो जाहिर है ज़रूरत है कि ये जो खिलाड़ी हैं वो ज़रा अच्छे तरीके से चाको चौबंद होकर जाएं, वर्ल्ड कप खेलें और वहाँ से जीत कर आएँ। अच्छा जी, एक तरफ तो ये मामला है हमारे खिलाड़ियों का। सऊदी अरब की पहली मॉडल, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, पहली मॉडल जो है वो मिस यूनिवर्स के मुकाबले में हिस्सा लेंगी। का नाम है जी रूमी अल कहतानी। रूमी अल कहतानी जो है उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना इसका ऐलान किया कि वो मिस यूनिवर्स में हिस्सा लेंगी। सऊदी अरब की तरफ से ये पहली मॉडल होगी और उन्होंने इस बात पर फ़ख्र का इज़हार किया कि वो अपने मुल्क की तर्जुमानी करेंगी और उन्होंने लिखा कि जी मिस यूनिवर्स के मुकाबले में सऊदी अरब की तरफ से ये पहली मरतबा शिरकत की जा रही है और मैक्सिको में ये मुकाबला होगा सितंबर में। तो वहाँ पर ये जाएंगी, दुनिया भर से ख़वातीन वहाँ पर आती हैं, शिरकत करती हैं और जिस तरीके की नमूद नुमाइश होती है वहाँ पर वो हम सब जानते हैं कि वहाँ क्या होता है। तो इसमें सऊदी अरब भी हिस्सा लेगा और इससे पहले ये जो खातून है रूमी अल कहतानी वो मिस अरब, पीस, मिस प्लैनेट, मिस मिडिल ईस्ट और कई मुकाबलों में हिस्सा ले चुकी हैं। तो ये देख लीजिए कि भाई क्या हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान का रुख करते हैं जी। पाकिस्तान में बड़ा अहम ऐलान किया गया है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया गया है और नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जो बड़े टैक्स दहंदगान हैं इस मुल्क के उनको
بلو پاسپورٹ دیا جائے گا. ہائے ہائے, بلو پاسپورٹ کیا زبردست چیز ہوتا ہے بھائی. بلو پاسپورٹ کی وقت ہوتی ہے الگ. بلو پاسپورٹ پہ آپ جائیں, ہر جگہ آپ کو پرائرٹی دی جاتی ہے. بلو پاسپورٹ آپ کا دنیا میں آپ کہیں پہ بھی لے جائیں آپ کو سر پر بٹھایا جاتا ہے. واہ 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 واہ, کیا زبردست اعلان کیا ہے جی. ایک تو بلو پاسپورٹ دیا جائے گا بڑے ٹیکس دہندگان کو, اور اعزازی سفیر کا درجہ دینے کا بھی اعلان کیا ہے. یہ انہوں نے بیسیکلی کل جو تقریب ہو رہی تھی ٹیکس ایکسیلنسی ایوارڈ, اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کون کون بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں سب سے بڑے ٹیکس پیئرز ہیں, ان کو یہ بلو پاسپورٹ اور ان کو یہ اعزازی سفیر کا درجہ دیا جاتا ہے. حضور والا ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری, یہ بڑے ٹیکس دہندگان کے بجائے پورا جو ٹیکس دیتے ہیں نا ان کے لیے بھی ہونا چاہیے. اس سیلریڈ کلاس پاکستان کی جو کہ پس جاتی ہے, مر جاتی ہے, اور ان کی سیلری ان کے اکاؤنٹ میں آنے سے پہلے ٹیکس اس میں سے لے لیا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد ہر وہ چیز جو وہ خریدنے جاتے ہیں اس کے اوپر وہ ٹیکس دیتے ہیں. اور اس ٹیکس میں انہوں نے اپنا خون تک دے دیا ہے اس قوم کے لیے, اس ملک کے لیے. وہ ٹیکس جاتا کہاں ہے انہیں نہیں پتا, اس ٹیکس سے ریلیف ان کو نہیں ملتا ہے, لیکن وہ ٹیکس دے رہے ہیں. ان کے لیے بھی خدارا کچھ سوچیں. بڑے بڑے لوگ جو بڑے بڑے ٹیکس دہندگان ہیں ان کو تو آپ بلو پاسپورٹ دے دیں گے, وہ جہاں جائیں چاہیں جا سکیں گے, لیکن جو قوم کے اصل لوگ ہیں نا, جو مزدور غریب, جو وائٹ کالر بلو کالر جو کام کرتے ہیں, جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ٹیکس دے رہے ہیں, جو پورا ٹیکس دے رہے ہیں اپنی تنخواہوں میں سے, چھوٹی چھوٹی جو ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں اس میں سے بھی ٹیکس دیتے ہیں, ان کو بھی کوئی بلو پاسپورٹ نہیں تو آپ انہیں کوئی ایسا اعلان کر دیں ان کے لیے کہ جس سے ان کو بھی خوشی ملے. کیونکہ ان کے لیے جو اعلانات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ مہنگائی بڑھے گی, ان کے لیے جو اعلان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے گیس کی قیمت بڑھ گئی ہے, ان کے لیے بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے, ان کے لیے جو ہے وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ چند سالوں میں ریلیف آئے گا. تو وہ آئندہ چند سالوں کے ریلیف کے انتظار میں مر گئے ہیں سر لاکھوں لوگ اس طرح. تو ان کا بھی کچھ کیجئے پلیز, اس کا کچھ کیجئے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور بڑے لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں ماشاءاللہ وہ اچھی بات ہے, وہ پاکستان کا سرمایہ ہے وہ لوگ, اور وہ ٹیکس دیتے ہیں, بڑی پازیٹیو بات ہے, لیکن چھوٹے لوگ سوچنا چاہیے. تو یہ تو تھی پاکستان کی کچھ بات. اچھا, امریکہ کا ایک اور معاملہ جو کہ آپ نے دیکھا کہ بالٹیمور میں ایک کنٹینر جہاز تھا, وہ ایک بڑے پل سے ٹکرا گیا, وہاں پر وہ پل جو ہے وہ گر گیا, اور اس کی وجہ سے کئی گاڑیاں اور کئی لوگ پانی میں جا گرے. اب وہاں پر 6 لوگ ایسے ہیں جو کہ مسنگ ہیں, اور ان کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے. 2 کو پانی سے نکال لیا ہے, باقی جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ مسنگ جو ہیں ان کے لیے یہ چل رہا ہے سارا سلسلہ آپریشن کا. اور 3 کلومیٹر جو ایریا ہے اس کی مرمت کی جا رہی ہے, اور اس پر جو ہے وہ اب کام جاری ہے. اب یہ برج جو ہے وہ مرمت کیا جائے گا حکومت کی طرف سے, اور پھر اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا جائے گا. یہ ہے جی معاملہ اس برج کا. تو کیا ہوتا ہے اس برج کے ساتھ. بہرحال ہمارا اور آپ کا جو یہ برج بنا ہوا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روکتے ہیں ہم, اور ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ جب ہم حاصل ہوں گے تو پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی, برکت رمضان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان کے ایک بڑے نامور فنکار سے. بڑی شہرت انہوں نے کمائی اور ہم سب کے دل میں گھر کر لیا انہوں نے, اور بڑی خاص شخصیت ہیں یہ. اور ان کا جو بنیادی وجہ شہرت جو بنی وہ بنی ان کا ایک نام, جو کہ ٹیلی ویژن اسکرین پر جب لوگوں نے سنا تو بس پھر یہ نام ان کا ہی ہو گیا, اور یہ نام تھا کوڈو. جاوید کوڈو ان کا اصل نام اور پورا نام. اور جاوید کوڈو صاحب کو آپ نے اکثر ڈراموں میں دیکھا, پاکستان کے ٹیلی ویژن پر, پاکستان کے سٹیج پر. بہت ہی خوبصورت مزیدار اداکاری, کامیڈی اداکاری میں ان کو کمال حاصل ہے. لیکن آج جاوید کوڈو صاحب ایک بڑی مشکل میں گرفتار ہیں. وہ مشکل کیا ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام, کیا حال ہے ملک صاحب؟ بہت. جاوید صاحب آپ نے وقت نکالا, اور ہماری طرف سے ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں ہیں, کیونکہ ہم تو آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈراموں میں اور دیکھتے رہے تو بڑا اچھا لگتا رہا ہمیشہ. تو بڑا شکریہ آپ کا کہ وقت نکالا آپ نے ہمارے لیے. جی, آپ حضرات کا بھی جزاک اللہ, دیکھنے والوں کا, کرنے والوں کا, سننے والوں کا, کیونکہ آپ سب کی دعائیں ہیں تو اللہ خیر کرے. ہم جیسے بھی ہیں, کیونکہ جب دیکھنے والے نہیں ہوں گے دکھانے والے کہاں آئیں گے. درست بات تو صحیح ہے, دیکھنے والا جو ہے وہ اس کے لیے ہی دکھانے والا اپنا فن پیش کرتا ہے. اچھا, ہم پہلے تو اس چیز پر آئیں کہ مدعا کیا ہے. آپ کی بیماری کی خبریں پہلی بھی آئی تھی, تو بیماری آپ کی کیا ہے اور وہ کس سٹیج پر ہے؟
میری بیماری یہ ہے جی، پہلے فالج ہو گیا تھا، برین ہیمریج ہو گیا تھا، دل کا معاملہ ہو گیا تھا، پھر وہ ہٹا تو یہ سیدھی ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر تھوڑی دیر مطلب کچھ سال 1.5 سال گزرا کہ الٹی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی، اب دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور دل کا بھی معاملہ ہے، بڑی آنت کا آپریٹ ہو گیا، پھر السر کا آپریٹ ہو گیا، پھر ایک قدرتاً بیماری ہے، تقریباً 34 سال سے مجھے ٹانگوں میں اتنی درد ہوتی ہے، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پتا، میں بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ 2 کلو ہو رہی ہے 10 کلو ہو رہی ہے، لیکن ساری رات کئی راتیں تڑپ کے گزارتا ہوں، آج بھی میں ساری رات سویا نہیں۔ یہ ٹانگوں کے درد کی وجہ سے؟ ہاں جی۔ اچھا، تو اب یہ جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے آپ کی سچویشن کیا ہے؟ مطلب اب آپ موومنٹ کے قابل تو نہیں ہیں یا ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں؟ کس طرح کی موومنٹ یا آپ کی زندگی کس طرح گزر رہی ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ مجھے یہ کہتے ہوئے شرم بھی آ رہی ہے، اور مطلب اولاد کی صورت میں، بھائیوں کی صورت میں اور دوسرے بچوں کی صورت میں مجھے یہ خوشی بھی ہے کہ چلو سنبھالنے والے ہیں۔ مجھے یہ 12.5 سال ہو گئے اس بیماری کو، دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں، تو بچہ ہی باتھ روم لے کے جاتا ہے، بچہ ہی لے کے آتا ہے، میں تو جہاں بیٹھا ہوں وہیں بیٹھا رہتا ہوں، یا ذرا سا ہمت کر کے ادھر ادھر ہو گئے، لیکن چل نہیں سکتا، موو نہیں کر سکتا، ہاتھ پیر ہلا سکتا ہوں، اللہ کی رحمت سے بول سکتا ہوں، سن سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں، بس یہی ہے۔ چلیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مشکل میں ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل حل فرمائے، لیکن آپ کی اولاد جو ہے ماشاءاللہ اس کے لیے یہ کتنے بڑے ایک طریقے سے بڑی بات ہے کہ وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی ہے کہ وہ آپ کی خدمت کریں، اور یہ بڑی دعائیں ہیں ہماری طرف سے بھی ان کے لیے، اور ظاہر ہے آپ بھی ان کو بڑی دعا دیتے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، بعض اوقات تو دونوں بچے ہی گھر نہیں ہوتے، ایک بچہ میری ہائٹ کا ہے، اور اللہ پاک نے اسے جذبہ دیا ہے کہ وہ مجھے اٹھا کے باتھ روم بھی لے جاتا ہے، اٹھا کے لے بھی آتا ہے، اور بڑا بچہ جو ماشاءاللہ نارمل ہائٹ کا ہے، تو الحمدللہ جو مطلب گھر سے باہر میرے دوست احباب، ان میں بھی 2-4 بچے، 2-4 دوست احباب ایسے ہیں جو مجھے اس عادت کی مطلب رفع کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو آسانیوں سے نوازے، اور جو بھلا کرتے ہیں اللہ پاک ان کا دگنا کیا 7 گنا زیادہ بھلا کرتے ہیں۔ آمین آمین آمین، بالکل، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو تعلق ہے آپ نے جو ان سے بنایا ہے، جو محبت ہے، اصل میں اسی کا یہ پھل ہوتا ہے کہ انسان کو ایسے لوگ ملیں کہ جو کہ اس کو اس کی خدمت کریں، ورنہ تو آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرواہ بھی نہیں کرتے، لیکن آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ الحمدللہ، میں جب یہ الٹی ٹانگ ٹوٹی، جب راڈ پڑا ہوا تھا، تو مجھے نا بہت سی ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی، نالیاں، کہ ادھر بھی نالیاں، پیروں میں بھی، سر میں بھی، ہاتھوں میں بھی، انگلیوں تک، پنڈلیوں تک نالیاں لگی ہوئی تھی، تو کروٹ لینا درکنار، تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا، تو 2-3 بچے ایسے تھے وہاں، تو ہر ایک مریض کا نا وہ میرے سمیت سب کا بھاگ کے کام کرتے، تو میں نے ایک ٹائم پہ بلایا، میں نے بیٹا آپ تھکتے نہیں، کوئی قسمت میں، کوئی قسمت میں، تو مجھے کہنے لگے انکل ایک تو ہم اسپتال سے تنخواہ لے جاتے ہیں، دوسرا کس مریض کی کیا دعا لگ جائے، ہم اس نیت سے گھر سے آتے ہیں۔ واہ، کیا بات ہے، یہ جذبہ ہے جس کو سلام کرنا چاہیے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے علاج کی صورتحال کیا ہے؟ کتنا علاج ہو رہا ہے؟ کہاں تک پہنچا ہے؟ اور وہ علاج کے حوالے سے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ کیا ابھی آپ کو جو ہے وہ علاج کتنا ایسا ہوگا کہ اس سے آپ کی بہتری مزید صحت میں آ سکے؟ اصل اللہ کو پتا ہے، بالکل اللہ کو پتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتا۔ ڈاکٹر اپنی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن بعض اوقات
فائنینشلی پرابلم اکثر آ جاتے ہیں، اکثر سے بھی اکثر، تو پھر مطلب پوری دوائی نہیں کھائی جاتی، پورا ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. اچھا. تو پھر پڑھا کے کچھ وقت گزارتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر علاج ہمارے یہاں پہ ہم سب کو پتہ ہے کہ مہنگا بھی ہے، لیکن یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا مختلف جو آرٹس کاؤنسلز ہوتے ہیں ان کی طرف سے فنڈز بھی ہوتے ہیں اداکاروں کے لیے اور فنی جو خدمات جنہوں نے ملک کے لیے کی ہیں. جب میں بیمار ہوا تھا تب مجھے انہوں نے 50,000 روپے دیا تھا آرٹس کاؤنسل والوں نے. جی. وہ پھر بڑے سالوں کے بعد 50 ایک اور دے دیا. اچھا. تو سلمان رفیق صاحب کی طرف سے مجھے جب میں جنرل ہاسپٹل میں تھا انہوں نے شہباز صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی ان کا علاج ہم نے VIP طریقے سے کروانا ہے، تو انہوں نے علاج بھی کروایا VIP طریقے سے اور میرے بیٹے کو انہوں نے جاب پہ بھی لگوایا. جی جی جی. اچھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ اب چھوٹا بچہ جو میری ہائٹ کا ہے، ڈسیبل ہے، تو اس کے لیے میں بڑی جگہ پہ گیا ہوں کہ یار اس کی نوکری کا بھی کچھ ہو گیا، کیونکہ وہ نہ وزن اٹھانے والا تو کام نہیں کر سکتا. بالکل. وہ کیونکہ مجھے اپنی فزیک کا پتہ ہے وہ تو مجھ سے بھی کمزور ہے، تو لہذا وہ بجائے کہ حوصلہ افزائی کرنے کے یا اچھا بھائی آپ کا کر دیں گے یا بیٹا آپ کا کر دیں گے، کچھ ایسا کچھ بھی نہیں. آپ یقین کریں اللہ نے مجھے جاوید کوڈو بنایا ہے، میرے ساتھ ایسی خجل خواری ہو رہی تو عام بندے کے ساتھ عام انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. صحیح بات ہے، بالکل صحیح کہا. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں انجم بات کر رہا ہوں. جی انجم صاحب. اور میری آپ کے ریفرنس سے گزارش ہوگی حکومت پاکستان سے کہ یہ لوگ ہمارا اساتذہ ہیں، دے ہیو بین انٹرٹیننگ اس. بالکل بالکل. تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور آنے والے جو آرٹسٹ ہیں ان کے لیے مثال قائم کرنی چاہیے کہ وہ بھی سیکیور ہوں گے اگر وہ اس قوم کے لوگوں کے لیے کام کریں گے. بالکل صحیح فرمایا. کریں گے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے پاکستان کے نام لے کے تو کام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک اپریسیشن ہونی چاہیے، ان کو سپورٹ ہونی چاہیے. آلدو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے اپنے لیے، تو ہم سب کو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے. بالکل بالکل. اور ابھی میں بلکہ بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کا انجم صاحب. جاوید صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی جو ہے وہ نیڈز کیا کیا ہیں جو کہ پوری ہونی چاہیے فوراً علاج کے حوالے سے، ویل چیئر کے حوالے سے بھی آپ کی ضرورت ہے؟ ہاں جی بالکل. وہ آپ ہی کے حضرات عمیر صاحب ہیں، ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے پھر بات بتائی. ان کی ان کا بندہ آیا، وہ ناپ نوپ دے کے چلا گیا کہ جی ہم آپ کو ویل چیئر دیں گے. الحمدللہ یہ بھی بہت حد تک بہتر ہے، لیکن یہ گھر کا خرچہ نہیں چلاتی ویل چیئر، یہ بل ادا نہیں کرتی. یہ مطلب کیا نام لیتے ہیں، ویل چیئر میرے لیے بہت بہتر ہے، لیکن یہ دال چینی آٹا روٹی کا کام نہیں کرتا. درست، صحیح بات ہے. تو جو ویل چیئر ہے آپ کی، وہ تو چونکہ وہ عمیر صاحب، ہم نے ان کو بلکہ اپنے پروگرام میں بھی بلایا تھا، وہ خود بھی ویل چیئر پر ہی ہوتے ہیں اور وہ کافی ویل چیئرز وغیرہ بناتے بھی ہیں لوگوں کے لیے. تو اس کی انہوں نے کتنی قیمت بتائی، کتنی کاسٹ بتائی تھی کہ کیا کاسٹ اس کے اوپر آئے گی؟ آپ کو تو ظاہر ہے وہ گفٹ دیں گے. ہاں جی، مجھے تو ابھی تک انہوں نے گفٹ کا ہی کہا ہوا. جی 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 بالکل. آگے اللہ پاک کی رحمت ہے کہ جیسے بھی ہو الحمدللہ. بالکل. اچھا، اور جو حکومت کے جو لوگ ہیں ان سے آپ کا کسی قسم کا کوئی رابطہ ہوا، کہیں سے کوئی کال آئی یا کسی نے کوئی رابطہ کیا ہو کہ ہم نے آپ کی جو ہے صورتحال دیکھی اور ہم اس میں آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں کچھ، ایسا کچھ ہوا ہے؟ ہاں جی، وہ اوپر سے کال آتی ہے تو وہ اوپر سے نیچے تک آتی ہے، تو وہ پھر نیچے کی ادھر ہی گھوم گھام کے نا ہو جاتی ہے، کہیں چلی جاتی تک نہیں، یا مجھ تک یا میرے جیسے جو ہیں ان تک نہیں پہنچی. تو میری التماس ہے کہ اگر پیار کرنا ہے
تو ڈائریکٹلی پیار کریں. یہ جو بیچ کے حضرات ہیں نا, اللہ ان کا بھلا کرے, وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے, یا ہم سے زیادہ بیماریاں ان کو. صحیح بات ہے, وہ ذرا پیار اپنے آپ سے تھوڑا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اسی لیے آپ لوگوں کی طرف توجہ ان کی ذرا کم ہو جاتی ہے, وہ پیار پھر تھوڑا اوپر نیچے ان کا ہو جاتا ہے. ہاں, وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے, جس نے رتی برابر نیکی کی ہوگی اسے دکھا دی جائے گی, اور جس نے رتی برابر برائی کی ہوگی اسے بھی دکھا دی جائے گی. بالکل. تو لہذا نہ اللہ سے ہم چھپ سکتے ہیں نہ بھاگ سکتے ہیں, جانا بھی اللہ کے پاس ہے, اور پھر اللہ کے پاس جا کے کس منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کے کہیں گے کہ جی سرکار ہماری شفاعت کرتے ہیں, ہم بڑا ستا کے آئے لوگوں کو. تو لہذا میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ ستایا جائے. جتنی راہ کھولو گے اللہ تمہاری ایسی غائبانہ راہیں کھولیں گے کہ جس کا گمان نہیں ہوگا. بالکل درست فرمایا آپ نے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے جاوید کوڈو صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور لوگوں کے سامنے وہ صورتحال آ چکی ہے. اب ظاہر ہے ہم سب لوگ چاہتے تو یہ ہیں کہ حکومت کچھ جو فن کے دلدادہ لوگ ہیں وہ کچھ کریں, اور جو آرٹس کاؤنسلز ہیں وہ کچھ کریں, لیکن ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا, اور ہمیں بھی ان لوگوں کے لیے, ہمارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمارا دل لبھایا ہے, ہمیں لطف اندوز کیا ہے اپنے کام سے, اپنی اداکاری سے, اپنی فنکاری سے, تو ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا. اور جو بھی ضرورتیں ہیں, میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ کانٹیکٹ کیجئے جاوید صاحب سے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے. وقفہ لیتے ہیں جی, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک جی. اب بات کریں گے ایک اور بڑے خاص معاملے کی جو کافی دن سے زیر گردش ہے نیوز میڈیا پر. ایچ ایس این کالج کے پرنسپل نے استعفیٰ دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ جی آج چیمہ صاحب جن کے بچے وہاں پڑھتے ہیں ایچ ایس این میں, وہاں پر درخواست آئی کہ جی ان کی فیس معاف کر دی جائے. یہ فیس معاف کرنا جو ہے وہ مناسب عمل نہیں ہے, کیونکہ سیٹ اگر ہم رکھتے ہیں تو اس کے لیے فیس دینی پڑتی ہے, اور ویسے ساری دنیا کے انسٹیٹیوشنز میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن پھر اس کے بعد جب استعفیٰ سامنے آیا وہاں کے پرنسپل کا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب کی مداخلتیں تھیں. پھر اس کے بعد عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی, اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو معاملات جو ہیں وہ پہلے سے بگڑے ہوئے تھے, اور پرنسپل صاحب جو ہیں وہ ویسے بھی جانے والے تھے, اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ یہ ایک منطق لگا دی, اور مسائل جو ہیں وہ کالج کے ہیں, اور حکومت کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, گورنر صاحب کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد اب خبر یہ آئی ہے کہ آج چیمہ صاحب نے کہا کہ جی میرے بچوں کو فیس کی جو جس کو کہتے ہیں کینسلیشن, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اب شاید وہ پرنسپل صاحب رک گئے ہیں. تو یہ معاملہ کیا ہے, ہم بابر ڈوگر صاحب سے بات کرتے ہیں, ہمارے بیورو چیف ہیں جی, اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بابر صاحب, یہ کیا معاملہ ہے, یہ ذرا گتھیاں تو سلجھانے میں ہماری مدد کریں, اس کو تھوڑا سا ہمارے لیے, وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا اس کی اس کو ذرا ڈائسیکٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا, کون قصوروار ہے. دیکھیں, احد چیمہ صاحب وفاقی وزیر ہیں, ان کی وائف سائمہ احد جو ہیں وہ ایک سول سرونٹ ہیں, گریڈ 20 کی آفیسر ہیں. انہوں نے پرنسپل کو ایک اپلیکیشن دی تھی کہ ان کا تبادلہ لاہور سے اسلام آباد ہو گیا ہے, اور لہذا وہ اپنے بچوں کو بھی اسلام آباد شفٹ کرنا چاہ رہی ہیں. تو اس دوران ان کا خیال تھا کہ 3 سال کے بعد وہ واپس آئیں گی, جب ان کا ٹینیور پورا ہو جائے گا. تو واپس آنے تک 3 سال کے لیے ان کی سیٹ جو ہے, دونوں بچے جو ہیں عیسیٰ احد اور مصطفیٰ احد, ان دونوں کی جو اسکول میں سیٹیں ہیں ان کو ریزرو کر لیا جائے. پرنسپل جو ان کو اپلیکیشن دی گئی, پرنسپل مائیکل اے تھامسن جو ہیں انہوں نے ان سے ایگری کیا, لیکن انہوں نے ان کے ساتھ یہ کہا کہ آپ کو ان 3 سالوں میں بچوں کی فی پے کرنی پڑے گی. اگر فی جو ہے, اگر جو سیٹ ہے وہ ہم ریزرو رکھیں گے تو اس کے اگینسٹ فیس جمع کروانی پڑے گی آپ کو. اس پر سائمہ جو ہے انہوں نے ڈس ایگری کیا. انہوں نے جو بورڈو گورنر ہے وہاں پہ ایک اپلیکیشن دے دی جس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. مین وائل 2 سال گزر گئے. 2 سال گزرنے کے بعد مائیکل اے تھامسن جو ہے انہوں نے چوکا بچوں کی فیس جمع نہیں ہوئی تھی, انہوں نے دونوں کے نام جو تھے کاٹ دیے. اس کے خلاف سائمہ جو تھی انہوں نے گورنر کو اپیل کر دی کہ جی میرے بچوں کی نہ صرف فی معافی کی جائے بلکہ ان کی سیٹ کو دوبارہ ریزرو کیا جائے. گورنر نے پرنسپل کے فیصلے کے اگینسٹ سائمہ احد کو سپورٹ کیا اور ایک پالیسی اسٹیٹ بنا دی کہ جناب آئندہ سے
جو سول سرونٹس ہیں اگر ان کا تبادلہ ہو جاتا ہے, وہ کہیں دوسرے اسٹیشن پہ جاتے ہیں, تو ان کے بچوں کی نہ صرف سیٹ ریزرو ہوگی بلکہ ان کو فیس 3 سال تک ان کو فیس معافی بھی ہوگی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ بھائی, کیا ہی بات ہے, واہ 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 واہ. یہ مطلب یہ تو اللہ ہم سب کو سول سرونٹ بنائے بھائی, آمین. مطلب اچھی بات ہے, پازیٹیو بات ہے, فیسلٹی مل رہی ہے ان کو, بچے ان کے جو ہے وہ پڑھیں گے, اگر جو کسی دوسرے شہر میں ہیں تو ظاہر ہے ان کی سیٹیں بھی رکیں گی اور فیس بھی جو ہے وہ نہیں دینی پڑیں گی. ویری گڈ. پرنسپل کا یہ ایشو تھا کہ دیکھیں اگر اس طرح سے سیٹ ریزرو کروا کے لوگ, کوئی باہر چلا گیا 3 سال کے لیے, کوئی ادھر ادھر چلا گیا, تو اس سے اسکول کو مالی نقصان ہوگا. اور یہ ایک پالیسی ہے کہ جو بھی سیٹ ریزرو کرائے گا, اگر وہ سیٹ سٹک ہے اس بچے کی وجہ سے, تو اس کی فی جمع کروائے. تو جب یہ سارا معاملہ بگڑا اور جب گورنر نے ان کے فیصلے کے خلاف اپنا فیصلہ دے دیا اور پالیسی بھی ساتھ دے دی, اس پر پرنسپل نے احتجاجاً ریزائن کر دیا, اور وہ جو ریزائن تھا وہ انہوں نے جو BOG تھا اس کو دے دیا. ٹھیک ہے. اب اس پر خاصا شور مچا. جو پیرنٹس تھے انہوں نے بھی, بچوں کے جو پیرنٹس انہوں نے پرنسپل کے حق میں گورنر ہاؤس کے باہر مظاہرہ بھی کیا, اور پرنسپل تھامسن جو تھے انہوں نے خاصا کالج کا جو اسٹیٹس تھا اس کو امپروو کیا. لوگوں کی بڑی اسٹرانگ ایسوسیشن تھی ان کے ساتھ. الٹیمیٹلی چیمہ صاحب کی آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اسٹیٹمنٹ آ گئی کہ جناب میں اپنے بچوں کی فیس جمع کروا رہا ہوں, اور جو پالیسی ہے وہ اسی طرح سے رہے گی, اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں. اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کا جو استعفیٰ تھا فی الحال وہ رک گیا ہے, اور ان کو چھٹی دے دی گئی ہے. وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں, رخصت پہ چلے گئے ہیں, اور ایڈیشنل چارج جو ہے وہاں پہ جو وائس پرنسپل تھا, پرنسپل کا چارج ان کو دے دیا گیا, اور جو مائیکل اے تھامسن ہے وہ خود چھٹی پر چلے گئے. تو اب جب چھٹی سے واپس آئیں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مائیکل اے تھامسن جو تھے وہ پچھلے سال ریٹائر ہو گئے تھے, اور ان کی 1 سال کی ایکسٹینشن چل رہی تھی, اور اسی دوران یہ انسیڈنٹ ہوا, اور اب وہ چھٹی پہ چلے گئے. ان کی کارکردگی جو ہے اس کی بنا پر ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی بورڈ آف گورنرز کی طرف سے. بالکل. جب ان کا ٹینیور کمپلیٹ ہوا تھا تو یہ تو اس میں آپ دیکھیں کہ سید بابر علی جو ہیں, جو BOG کے ممبر ہیں, انہوں نے بھی اسی دن ریزائن کیا تھا. اگر آپ ان کا ڈیزائن پڑھیں تو انہوں نے مائیکل اے تھامسن کی جو پرفارمنس ہے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا تھا. بابر علی, جو سید بابر علی جو تھے وہ سینئر ممبر تھے BOG کے, اور 1934 سے وہ اس ادارے کے ساتھ منسلک رہے ہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں, چاہے وہ اسٹوڈنٹ اور بہت سارے علمی اداروں کے ساتھ منسلک ہیں, اور بڑا کام ہے ان کا ماشاءاللہ پاکستان میں. تو جی انہوں نے بڑا اسٹرانگلی ان کو اپریشیٹ کیا تھا کہ ان کی اسکول کے لیے بڑی زبردست کنٹریبیوشن ہے, اور انہوں نے گورنر سے بھی یہ التماس کی تھی کہ ان کی جو خدمات ہے اس کو ایکنالج کیا جائے, مانا جائے کہ انہوں نے اسکول کے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے, اس میں بہتری لانے کے لیے, اسپورٹس میں ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے. تو اس طرح سے کسی پرنسپل کا جو علیحدہ ہو جانا ہے وہ انہوں نے لکھا تھا کہ انفارچونیٹ ہے. تو بہرحال یہ تو چیز ہے. انہوں نے اپنا استعفیٰ واپس لیا ہے یا نہیں لیا ہے, یہ جو واقعہ آپ چونکہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے؟ نہیں, سید بابر علی کی بات آپ کر رہے ہیں یا مائیکل تھامسن کی؟ سید بابر علی نے جو ریزائن دیا تھا وہ پرنسپل کی وجہ سے نہیں دیا تھا. انہوں نے جو ریزن لکھی تھی وہ لکھی تھی کہ وہ ان کی عمر ایج جو آلموسٹ 90 ایئرز ہے, اور ان کی صحت اب اجازت نہیں دیتی کہ وہ کنٹینیو کر سکیں. لیکن انہوں نے اس میں مائیکل تھامسن کے حوالے سے 2 پیراگراف لکھے تھے اور بڑا اسٹرانگلی ان کو اپریشیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اور یہ جو معاملہ تھا کہ گورنر صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا یا ایک رول بنا دیا کہ اب کوئی بھی سول سرونٹ اگر اس کے بچے کہیں جاتے ہیں اس کے ساتھ ظاہر ہے اس کا ٹرانسفر ہو جائے, تو اب اس آرڈر کا کیا ہوگا؟ وہ آرڈر اب کینسل ہو گیا ہے, وہ فیسلٹی اب ہے ان کے پاس جو سول سرونٹس ہیں, یا وہ فیسلٹی ختم ہو گئی؟ اب دیکھیں, اس کا ایک گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا تھا, اس کو ابھی تک ڈی نوٹیفائی نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پالیسی گورنر نے دی تھی وہ انٹیکٹ ہے اور وہ کنٹینیو کر رہی ہے, وہ چل رہی ہے. اگرچہ کہ آج چیمہ صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا کہ وہ اپنے بچوں کی فی پے کریں گے, لیکن یہ جو پالیسی ہے یہ انٹیکٹ ہے, اس کا ابھی تک کوئی ڈی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. یعنی میں اپنی دعا واپس نہ لوں نا کہ ہمیں اللہ کرے ہم سب کو سول سرونٹ بننا نصیب فرمائے اللہ.
نہیں، آپ کو دعا کرنی چاہیے. آپ بچوں کو یہاں پہ داخل کروائیں، اس کے بعد دنیا میں جہاں مرضی چلے جائیں، وہاں نہ آپ کو فی پے کرنی پڑے گی، آپ کی سیٹ بھی ریزرو رہے گی، انٹیکٹ رہے گی، اور چاہے 3-4 سال کے بعد جب آپ واپس آئیں آپ سمپلی وہاں پہ ایک اپلیکیشن دیں اور بچوں کی کلاسز کنٹینیو کروا لیں. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو گورنر صاحب کا نوٹیفیکیشن تھا یہ صرف اور صرف اسی انسٹیٹیوشن کے لیے تھا، ایچ ایس این کے لیے؟ کیونکہ گورنر جو ہے وہ تو چانسلر ہوتا ہے تمام یونیورسٹیز کا صوبے بھر کی، تو کیا یہ صرف اسی انسٹیٹیوشن پر لاگو ہوتا ہے جو ان کا نوٹیفیکیشن تھا، یا یہ تمام یونیورسٹیز پر اور تمام جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان پر لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیں، سائمہ آہد جو آہد چیمہ صاحب کی وائف ہیں اور سول سرونٹ ہیں، انہوں نے پرنسپل کے فیصلے کے خلاف گورنر کو اپیل کی تھی، جس کے بعد ان کی وہاں پر ایک ریپریزنٹیشن ہوئی اور اس اپیل کے نتیجے میں انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اور یہ پرٹیکولرلی ایسن کالج کے حوالے سے تھا. اس نوٹیفیکیشن کو اگر پڑھیں تو انہوں نے اس ساری اپیل کے نتیجے میں اینڈ پہ پھر اپنی پالیسی دی کہ جی یہ جو پالیسی ہے یہ کالج پہ لاگو ہوگی، بینگ پریزیڈنٹ بی او جی وہ یہ کر سکتے ہیں گورنر. تو یہ صرف ایسن کالج کے لیے ہے یہ پالیسی کہ یہاں پر جو یعنی کہ باقی جگہوں پر اگر کوئی سول سرونٹ پڑھ رہا ہے تو اس کو پھر یہ فیسلٹی نہیں ملے گی؟ دیکھیں باقی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں، وہاں نہیں پرائیویٹ والی بھی تو ہوتی ہے نا بھائی، جیسے ایچ ایس این جو پبلک سیکٹر تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں جو ایچسن کالج ہے وہ ایک اٹونومس باڈی ہے، سیمی گورنمنٹ ہے، اٹونومس باڈی ہے، اس کا ایک پرنسپل ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک بی او جی ہے، بی او جی کے اوپر ایک گورنر ہے. جبکہ پبلک سیکٹر کی جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کے وائس چانسلر ہے، ان کا جو چانسلر ہے وہ گورنر ہے. لیکن پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ گورنر ان کے چانسلر ہیں. پرائیویٹ یونیورسٹیز کے بھی وہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، لیکن جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں گورنر ان کے چانسلر ہیں اور ان کو گورنر بینگ چانسلر پالیسی دے سکتے ہیں. تو اسی طرح سے انہوں نے چونکہ ایشین کالج ایک اٹونومس باڈی ہے جس کے وہ بی او جی کے ہیڈ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، تو اسی حوالے سے انہوں نے یہ پالیسی جاری کی، نوٹیفیکیشن دی تھی. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے جی. بابر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ جو پورا سلسلہ اور جو اس کے حوالے سے تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ معاملہ ہوا کیا، کہاں سے بات شروع ہوئی، اور اب آج چیمہ صاحب نے یہ بڑا پازیٹیو اعلان کیا ہے کہ جی ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں اور ہم فیس دے دیں گے. پہلے ہی کر دیتے، پہلے ہی مسئلہ نہ ہوتا. لیکن ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ ایچ ایس این ایک بہت بڑا ادارہ ہے، تو ظاہر ہے جب آپ بچوں کو اپنے وہاں ڈالتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی فیس دینی ہے، اور آپ کو ادارے کی پالیسیز کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہمیں کہیں جانا پڑا، اور آپ کو اپنی جاب کی نیچر کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم سول سرونٹس ہیں، ہمیں کہیں بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو یہ سارے معاملات سب کو پتہ ہوتے ہیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ پرنسپل صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سے جوائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اب یہ پالیسی آگے کس طریقے سے لے کر چلتا ہے یہ ادارہ، اور باقی اداروں میں کیا ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جی، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. یہ ہے برکت رمضان. ویلکم بیک جی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل کو ایک خط لکھا گیا ہے، اور اس خط میں بنیادی طور پر بات یہ کی گئی ہے کہ ان کے کام میں مداخلت کی جاتی ہے. کچھ ادارے ان کے کام میں مداخلت کرتے ہیں، اور یہ مداخلت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ججز پر بھیجا پریشر بھی ڈالا جاتا ہے، ان کو دھمکایا بھی جاتا ہے، ان کی ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں آپ نیوز میں دیکھ رہے ہیں. اب یہ خط کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور یہ معاملہ جائے گا کہاں پر، کیونکہ یہ آواز بہت بلند سطح پر اٹھی ہے، اور اب اس بلند سطح سے یہ کتنی مزید بلندی پر جائے گی اور یہ نظام کو کتنا ہلائے گی، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ محمد عادل صاحب موجود ہیں، ڈائریکٹر نارتھ ایک نیوز کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی نیا انکشاف کہہ سکتے ہیں اس کو، یا یہ پہلے بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہے؟ دیکھیں یہ جو ججز کے اوپر دباؤ والا معاملہ یہ نئی چیز تو نہیں ہے. ابھی ہم ریسنٹلی ابھی دیکھیں تو شوکت صدیقی صاحب نے جب وہ سینئر ترین جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر، تو انہوں نے ایک سابق جنرل صاحب کا نام لیا کہ انہوں نے آ کے ان کے اوپر انفلوئنس کیا، اور انہیں کہا کہ وہ نواز شریف اور مریم کے خلاف فیصلہ دیں. تو انہوں نے اپنے طور پر اس کو
پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا, اعلیٰ عدلیہ تک پہنچایا بھی تھا, اور پھر ایک ایسی تقریر بھی کی تھی جس میں انہوں نے کھل کر اس کو بیان بھی کر دیا تھا, جس پہ اس وقت کی جو سپریم کورٹ کے معزز ججز تھے انہوں نے بڑا سخت اس کے اوپر رد عمل دیا تھا, اور ان کو پھر اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا تھا, اور کتنا عرصہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ریویو میں پڑا رہا لیکن نہیں سنوائی ہوئی تھی. تو یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے, شوکت صدیقی سے لے کے, اور اب یہ 6 ججز نے جو ایلیگیشنز لگائے ہیں بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں. گو کہ جوڈیشل کونسل یہ فورم نہیں ہے, وہاں پر اس کا طریقہ کار الگ ہے, اس کے ایس او پیز الگ ہے, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کو ان 6 معزز ججز کی جو خط ہے اور اس میں جو الزامات لگائے ہیں اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ اناؤنس کرنا چاہیے, اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, ایسے جو ہے وہ جانے نہیں دینا چاہیے. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی مستقبل قریب میں بہت سارے ایسے کیسز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہونے ہیں, تو ان کے فیصلوں کے اوپر جو ہے بہت سارے کوشچن مارک. ماضی میں بھی بہت سارے ایسے فیصلے ہیں ہم نے ہمیشہ سے دیکھا, عبد الفقار بھٹو کے دور سے دیکھ لیں کہ ان کو پھانسی ہو گئی, اور وہ کمپرومائز فیصلہ تھا. سپریم کورٹ نے خود اس چیز کو تسلیم کیا کہ وہ کمپرومائز تھا اور وہ اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. اس وقت بھی ججز کے اوپر جو ہے وہ انفلوئنس تھا. تو جو ادارہ ہے اور جو عدلیہ ہے, ان کا ماضی میں ہمیشہ دیکھا, وہ شاید تھوڑا سخت الفاظ استعمال ہو جائے, کہ ان کا ہمیشہ سے گڑ چوڑ رہا ہے, یعنی کہ انفلوئنس ججز کے اوپر رہا ہے بہت سارے فیصلوں کے اوپر. ہم نے ثاقب نثار صاحب کی عدالت دیکھی, ان کے بہت سارے فیصلے جو ہے ان کے اوپر انفلوئنس ہمیں نظر آیا. ہمیں جسٹس کھوسا کی عدالت میں بہت سارے فیصلوں پہ انفلوئنس نظر آیا. ہمیں جسٹس بندیال کی عدالت میں بہت سارے فیصلوں پر جو ہے وہ انفلوئنس نظر آیا. اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب ہیں, چیف جسٹس جو ہے, ان کے اوپر تحریک انصاف آلریڈی بہت کچھ جو ہے وہ کر چکی ہے, کہ ان کی کہ وہ جانبدار ہیں اور وہ فیصلے کسی اور سے لیتے ہیں. تو یہ سارے آپ نیچے لوئر عدلیہ میں بھی چلے جائیں, یعنی کہ وہ جو ٹرائل کورٹس میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بھی کمپرومائز فیصلے تھے. کس طرح سے ہوئے, کتنی جلدی نمٹائے گئے, پھر ان پہ سوالیہ نشان ہوا, ایسے سکم چھوڑ دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ آگے جا کے پھر اعلیٰ عدلیہ میں جب معاملہ ٹیک اپ ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ ساری چیزیں کمپرومائز تھیں. تو یہ ایک سیریس معاملہ ہے. اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ اب اس کی عدالتی یا پراپر ایک تحقیقات ہونی چاہیے, وہ تحقیقات کون کرے گا, کون اتنا کیپیبل ہوگا, اور کون اتنی غیر جانبدار تحقیقات کر سکتا ہے کہ جو کہ اس کے حوالے سے صحیح بات پھر آخر میں سامنے آئے. دیکھیں, ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی سینئر جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, جس کے پاس مکمل اختیارات ہونے چاہیے, وہ کسی کو بھی طلب کر سکے, اس سے اسٹیٹمنٹ لے سکے, اور اس کی بنیاد پر اپنی جو ہے ایک رپورٹ جو ہے بنا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو دیں, اور اس کے اوپر پھر فیصلہ ہونا چاہیے کہ اگر ان 6 ججز نے جو الزامات لگائے ہیں اور وہ جن لوگوں پر لگائے ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو پھر ان کو انصاف کے کٹہرے میں لے کے آنا چاہیے, یہ مثال بنانی چاہیے. دیکھیں, عدلیہ جب کمپرومائز ہوتی ہے تو اس سے مسائل جو ہے وہ بڑھتے ہیں, بہت ساری چیزیں, ملک کا سسٹم بالکل ریورس ہو جاتا ہے, بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اور پاکستان کے جو اس وقت حالات ہیں, چاہے وہ معاشی ہوں چاہے وہ سیاسی ہوں, اس میں زیادہ تر عدالتی فیصلوں کا جو ہے عمل جو ہے وہ رہا ہے, رول رہا ہے اس میں. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں ہے کہ نارملی جب کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے تو جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے اس نے پروو کرنا ہوتا ہے وہ چیز. تو ان 6 ججز پر کتنی زیادہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان معاملات کے حوالے سے ثبوت دے سکیں یا اس کو پروف کر سکیں؟ دیکھیں, اب اگر انہوں نے تو یہ الزام لگایا ہے, ایک تو ہوتا ہے نا رینڈم آپ نے الزام لگا دیا کہ جی یہ میرے گھر سے یہ کیمرے برآمد ہوئے ہیں, لیکن اول بات تو یہ ہے کہ ججز کے جو گھر ہیں وہ کس ادارے کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہاں پہ سارے مینٹیننس اور ساری چیزیں, یا وہ کس کے زیر کنٹرول ہیں, ایک تو وہ چیز ہے. اس کے بعد اگر وہاں سے کوئی وہ الزام لگا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے انہیں کسی نے اپروچ کیا ہوگا کسی فیصلے کے لیے, ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ اس فیصلے میں یہ حکم لکھ دیں, یا یہ ایسے نہ کریں, یا یہ ایسے نہ کریں, تو وہ نام ان کے پاس ہوں گے, وہ جس رینک کے بھی لوگ ہیں. تو ججز کو
بھی اس جو الزامات ہیں اس کو پروف کرنا ہے. صرف رینڈملی یا صرف ایسے کہہ دینا کہ ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے یا اس کو ایک ایسی جو صورتحال پیدا کرنا جس کی وجہ سے جو آلریڈی عدلیہ کے اوپر بے تحاشا الزامات ہیں تو اس میں مزید صورتحال بنے گی. تو جو اس وقت کانفلکٹ ہے دو اداروں کے درمیان, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جوڈیشل جو ہے کمیشن بننا چاہیے اور سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج اس کی سربراہی میں ہونا چاہیے. اس کو تمام اختیارات ہونے چاہیے. وہ ہر کسی کو جو ملک کا ٹاپ عہدے پہ بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے اگر وہ اس کا ہے تو وہ اس کو کال کر سکے, اگر وہ اس کو ڈینائی کرے تو اس کے خلاف ایکشن بھی کر سکے. یعنی کہ سپریم کورٹ کے جج کے جو اختیارات ہوتے ہیں تو وہ اس کو ہونا چاہیے. تو میرا تو یہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جو ہے اس کو معاملے کو ایسے نہیں جانا, جیسے انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی کو جو ہے ریلیف دیا ہے ان کی فیصلے میں ان کو دوبارہ بحال کر کے وہ کہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, ان کی مدت ختم ہو گئی تھی, لیکن ان کو اس ریلیف ملا اس سارے اس میں جو ان کے اوپر الزامات تھے وہ ختم ہوئے. حالانکہ وہ ایک بہت چھوٹا سا ایک کیس بنایا گیا تھا جس کے اوپر بنیاد پر یہ سارا ہوا تھا. اصل مقاصد تو کچھ اور تھے ان کو منظر سے ہٹانے کے. تو ابھی بھی جن ججز کے حوالے سے جو خدشات ہیں, ایک تو ان کو کیسز نہیں سننے چاہیے. ہاں ایک یہ بھی پوائنٹ میں کیونکہ اب اگر وہ ان کیسز میں ہیں جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کے فیصلوں کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ ہٹ جائیں تاکہ اب دیکھیں نا, اب 6 ججز نے دے دیے تو اس کے بعد تو آپ کے پاس بچا کون, بچا کوئی نہیں. لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ جب تک ان معاملات کی تحقیقات نہیں ہوگی, جب تک ان معاملات کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا, یہ اسی طرح چلتے رہیں گے اور ہم پچھلے 75 سال سے یہی تماشا جو ہے وہ دیکھتے آ رہے ہیں. ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی دیکھا تھا کہ جیسے وہ کمشنر صاحب چٹھا صاحب انہوں نے آ کر کہا کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا اور دھاندلی اور وغیرہ وغیرہ, پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان بدلا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ کچھ اور تھا. تو ہم کہیں اس طرح کے کیسز میں اس طرح کا پریزیڈنٹ تو نہیں سیٹ کر رہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے آج کہہ دیا, اس کے بعد میں ہم کہیں کہ نہیں جی یہ کچھ اس طرح مس انڈرسٹینڈنگ تھی وغیرہ وغیرہ. چٹھا صاحب جو ہے وہ ایک انتظامی افسر ہے اور یہ جو 6 ججز ہیں یہ انتہائی ان کی ذمہ داری بھی ہے اور انہوں نے جو بات کی ہے انتہائی سوچ سمجھ کے کی ہوگی. چٹھا صاحب نے جو ہے وہ کوئی ایویڈنس پیش نہیں کیا تھا اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی تو وہ الیکشن پروسیس کا شاید حصہ ہو, چونکہ انتظامی ہیڈ تھے اسلام ایریا کے پورے, لیکن وہ اس میں براہ راست ان کا کوئی الیکشن کرانے میں کوئی رول نہیں تھا. تو نہ انہوں نے کوئی ایسا ایویڈنس پیش کیا کہ جس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے, اور بعد میں پھر وہ اپنے بیان سے مکر بھی گئے. تو ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا کہ 2013 کے الیکشن ایک صاحب آئے تھے کسی ادارے سے ریزائن کر کے اور انہوں نے اسی طرح الیکشن کمیشن پہ الزامات لگائے. تو یہ الزامات کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا اور اس میں کوئی انتخابی پروسیس جو ہے ہمارا وہ ہر دفعہ اس پہ کوشچن مارک لگتا ہے. ہم کسی کو ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے پھر ہم اداروں پہ انفلوئنس کرتے ہیں, لوگوں پہ انفلوئنس کرتے ہیں, گراؤنڈ فیلڈ لگائی جاتی ہے چیزوں کو اس دفعہ. لیکن اب حالات بہت مختلف ہو گئے. جب سے اویئرنیس لوگوں میں بڑی ہے اس کے بعد سے اب اتنا آسان نہیں رہا کہ آپ کوئی چیز کوئی جرم ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی انفلوئنس کر رہا ہو اور کوئی خاموش ہو کے بیٹھ جائے. اب خاموشی کا دور وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے. فائنلی یہ ایک طریقے سے یوں کہیں کہ ایک لاوا تھا جو پک رہا تھا اور یہ سامنے آیا ہے اس خط کی صورت میں, اور کہاں کہاں لاوا پک رہا ہوگا. دیکھیں سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ عوام میں تو آپ نے دیکھ وہ تو ایک ہے عوام کے اندر بالکل اس کے اگینسٹ دیا جو کوئی ذہن بنا کے کوئی بیٹھا ہوا تھا کہ میں ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ رزلٹ پہ اپنا کر کے تو اس کو تبدیل کر کے تو کر دیں. وہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے, لیکن اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ جو پاور کے اگینسٹ, طاقت کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک رد عمل جو ہے وہ نظر آیا. اگر عوام نے اتنا حوصلہ کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ 6 ججز کا جو فیصلہ ہے یہ اسی چیز کا تسلسل ہے. عوامی رد عمل کا ہی ایک طریقے سے کنٹینیوٹی ہے, ایک تسلسل ہے اور لوگوں کے اندر حوصلہ بڑھ رہا ہے کہ وہ بات کر سکیں. اس سے پہلے تو کبھی لوگوں میں جرت نہیں ہوتی تھی, بے شک جتنے مرضی بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوتے تھے, لیکن اب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ چاہے وہ کسی عہدہ ہو چاہے عوام ہو, لوگ بیان کرنے لگے ہیں, بتانے لگے ہیں لوگوں کو کہ بھی یہ غلط ہو رہا ہے.
تو یہ ایک بڑی اچھا ایک جسے کہتے ہیں نا ملک میں ایک انقلابی سی تبدیلی ہے, اور اس کو یہ ختم نہیں ہو گیا. اگر کوئی سوچتا ہے کہ وقت کے ساتھ شاید اس پہ مٹی ڈلنے والی بات نہیں, یہ معاملات اسی طرح بڑھتے جائیں گے. آج 6 ججز نے دیے, کل کو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور کسی ادارے سے جو ہے وہ کوئی اور ذمہ دار آدمی جو ہے وہ اس پہ بات کرے. تو یہ چاہیے اعلیٰ عدلیہ کو کہ وہ اس وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ایک ایسا جو ہے وہ کمیشن بنائے با اختیار جو اس کے اوپر کوئی ڈیسیجن لے, کیونکہ اگر اب فیصلہ نہیں ہوا تو پھر آگے حالات اس سے زیادہ بدتر ہو جائیں. بہت شکریہ عادل صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے. جو ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے آغاز میں کہ جو بھی آپ لفظ اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے, اور جتنی مرتبہ آپ خاموش رہتے ہیں اس کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں کچھ ٹیکس کی, اور ٹیکس کے حوالے سے اعلان یہ ہوا ہے حکومت کی طرف سے کہ ملک میں ٹیکس نہ دہندگان اور ٹیکس چوروں کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم اس کو بھی فعال بنایا جائے گا. اب یہ سسٹم کیا ہے, کیسے فعال بنایا جائے گا, یہ ہم نے سمجھنا ہے. پھر یہ سسٹم فعال کیوں نہ ہو سکا تھا, اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹیکس دینے والے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بڑے اعلانات ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے. ہم بات کریں گے عابد سلیری صاحب سے, ماہر معیشت ہیں, اور ان سے جانیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے. سب سے پہلے تو اگر ہمیں تھوڑا سا یہ سمجھا سکیں آپ کہ یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے یہ کیا ہوتا ہے. دیکھیے, ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم وہ آپ کی کچھ مصنوعات جن پہ ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ بنتی ہے, وہ سگریٹس ہیں, وہ آپ کے بیوریجز ہیں, وہ آپ کا چینی جو ہے اس پہ ہے. تو اس طرح کی جو مصنوعات تھیں جن کی کہ آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ کتنی مقدار میں بن گئی, اس کے بعد وہ کہاں پہ بکی, اس کے اوپر ڈیوٹی جو ہے وہ پے ہوئی کہ نہیں, اس شکایت آ رہی تھی. فار ایگزامپل آپ کو یہ تو آپ کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے کہ شوگر کین کتنا خریدا گیا, اور اس کے بعد شوگر مل جو ہے وہ اپنی ایک بتا دیتی ہے کہ اس نے اتنی چینی بنائی. اس کو ویریفائی کیسے کرنا ہے, وہ چینی کہاں پہ گئی, وہ اس پہ ٹیکس پہ ہوا یا نہیں ہوا. سگریٹس جو ہیں, سگریٹس پہ چونکہ آپ کے پاس ایک ڈیوٹی ہے ایکسائز ڈیوٹی کی شکل میں. اب ایک کارخانہ جو ہے وہ کتنے سگریٹ بناتا ہے, ایک دن میں 100 سگریٹ بناتا ہے, 1000 بناتا ہے, 1,00,000 بناتا ہے, اس میں سے کتنے ایسے ہیں جس پہ کہ وہ ایکسائز ڈیوٹی پرپز کے لیے رپورٹ کرتا ہے, کتنے ایسے ہیں کہ جو رپورٹ نہیں کرتا, یا اگر کوئی 2 نمبر سگریٹ بن کے آ رہے ہیں جو کہ کہیں پہ رپورٹ نہیں ہو رہے اور اس کو ایک جو ہے شاپ والا بیچ رہا ہے, تو اس کے ٹیکس کا کیسے پتہ چلے گا. تو ان ساری چیزوں کے لیے کچھ مصنوعات پہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ پچھلے IMF پروگرام کا حصہ بھی تھا, یہ اس سے پچھلے IMF پروگرام کا حصہ بھی تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, اور اکارڈنگلی جو گورنمنٹ کے پاس ایٹ سورس جو ہے FPR کے پاس ڈیٹا موجود ہوگا کہ کسی بھی چیز کے اتنے کلو, اتنے یونٹ, اتنے باکسز جو ہیں وہ بن کے نکل رہے ہیں ان میں سے جن پہ کہ ڈیوٹی لگنی ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, اور اس پہ ہم ٹریس کر سکیں کہ بازار میں جو چیز بک رہی ہے کیا وہ ڈیوٹی پیڈ ہے یا ڈیوٹی پیڈ نہیں ہے. یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کیا قباحت ہے یا کیا ایشوز آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا؟ یہ ہماری اپنی حکومت کی کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں یا جن کے تھرو یہ امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے وہاں سے کوئی مسائل سامنے آتے ہیں؟ دیکھیے, اس میں کنائیونس ہے, سب کی کنائیونس شامل ہے. ظاہر ہے کہ اگر میں مینوفیکچر سے شروع کرتا ہوں تو مینوفیکچر اگر 100 چیزوں کا ٹیکس دے کے وہ بازار میں 1000 چیزیں بیچ سکتا ہے, یعنی 100 سگریٹ کی ڈبی پہ اس نے ٹیکس دے دیا اور 990 اگر وہ ویسے دے دیتا ہے تو وہ اس کو فائدہ ہے کہ اس کو اس میں سے ایکسائز ڈیوٹی, اور اگر اس کو دکاندار کو سستا ملے گا تو دکاندار اس میں اپنا پروفٹ مارجن جو ہے وہ رکھ سکے گا. اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ آفیشیلز کی کنائیونس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ابھی بھی جو ہیں آپ کے ویڈیو کیمراز جو ہیں وہ نصب ہیں, فار ایگزامپل شوگر ملز میں, جس پہ کہ
कैमरास की मदद से ट्रेस किया जाता है कि रोजाना कितनी चीनी जो है वो निकली, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसी चीनी बाजार में बिकती है जिस पे कि एक्साइज ड्यूटी पे नहीं हुई, उसकी टैक्सेस पूरे पे नहीं हुए, तो जाहिर है कि वो आपके टैक्स चोरी हो रही है और कनागन से हो रही है। बेवरेजेस को अगर हम देखें तो बेवरेजेस अब हमारे जो बड़े बड़े बेवरेज